स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे अपने घरों में। कल नहीं मंडे को हम लोगों ने नज़्म शुरू की हुई थी, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है। वो हमने 3 अशार जो थे वो उसके किए थे, 3 बंद उसके किए थे। तो आज जो उसके बाकी, आप लोग किताब खोल लें प्लीज। जिनके पास बुक है वो बुक खोल लें, जिनके पास बुक नहीं है वो नेट से ऑनलाइन होके तो वो उधर देख लें, नेट से देख लें। इलामा इकबाल की नज्म है जी, रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है। आप लोग बुक्स खोलें जब तक मैं डेट लिखती हूँ। आज 12 अगस्त है जी। आज का आपका उन्वान है शायरी, नज्म है आपकी रूह अर्जी, आदम का इस्तकबाल करती है। शायर हैं जी अल्लामा इकबाल। मैं हमेशा जब भी बोर्ड पे आपका टॉपिक और सब चीजें लिखती हूँ, मैं अल्फाज की हद जरूर लिखती हूँ और आपके नंबर भी जरूर लिखती हूँ, ताकि आप लोगों को हर बार ये चीज जो है वो ज़हन नशीन हो जाए कि इसकी वर्ड लिमिट कितनी है और हमने इसको कितनी तशरीह लिखनी है। ठीक है, अल्फाज की हद इसमें होती है 500 से। अल्फाज की हद इसलिए जरूरी होती है, मैं जब भी बोर्ड पे लिखती हूँ जरूर अल्फाज की हद लिखती हूँ, इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जब आप अगर 500 अल्फाज से आप कम लिखेंगे तो ये लैंग्वेज में आपके नंबर्स काउंट होते हैं, ऑटोमेटिकली आपके नंबर जो है फिर कम हो जाते हैं। अगर आप 500 अल्फाज पूरे करते हैं, 500 से आप 550 लिख देते हैं, 520 लिख देते हैं, 500 से अगर आप की बढ़ जाती है वर्ड लिमिट और 600 के बीच में रहती है, चाहे वो 550 हो, चाहे वो 540 हो, 535 हो, जितनी भी हो, फिर वो आपकी लैंग्वेज में वो पूरा जाता है कि आपकी वर्ड लिमिट आपके अकॉर्डिंग टू द आपका जो पैटर्न है उसके मुताबिक होती है, तो आपको नंबर जो है उसके काफी मिलते हैं। ये भी एक चीज होती है लैंग्वेज में, ये चीज काउंट होती है। इसलिए आपने वर्ड्स को, कुछ बच्चे बिल्कुल ही एक सफे की शायरी लिख के तो वो छोड़ देते हैं, बेशक उनकी पोइट्री ठीक भी हो, उनकी तशरीह ठीक हो, लेकिन जब तक आप वर्ड लिमिट पूरी नहीं करेंगे, एक्सप्लेन नहीं से करेंगे, आपका वो मार्क्स नहीं आप हासिल कर सकते। क्योंकि हम लोगों ने एक तशरीह करनी है, उस मार्क्स के लिए करनी है। जाहिर है कि आपने नंबर लेने हैं, ग्रेड लेना है, तो आपको पैटर्न को भी फॉलो करना होगा जो कि आपके ए लेवल्स में है। ठीक है, तो अल्फाज की हद 500 से 600 है और नंबर इसके हैं एक सवाल के। एक सवाल के नंबर आपके होते हैं जी 25। ठीक है, कल हम लोगों ने 3 बंद किए थे, आज मैं आगे से चौथा बंद आपको करवाऊंगी। तो आज इंशाल्लाह वर्कशीट आप तक पहुंच जाएगी। आप लोगों ने फिर वो वर्कशीट सॉल्व करके आपके पास मंडे तक का टाइम होगा, मंडे को आपने मुझे वो संडे तक आप लोगों ने मुझे वो सबमिट करा देनी है। ठीक है, अब हम चौथा बंद पढ़ते हैं। बुक्स यकीनन आप लोगों ने खोलनी होंगी। बंद है जी, खुर्शीदे जहां ताब की ज़ौक़ तेरे शरर में, आबाद है एक ताजा जहां तेरे हुनर में, जिचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नजर में, जन्नत तेरी पिन्हा तेरे खूने जिगर में है। ए पैकरे गिल कोशिशे पहम की जजा दे। ठीक है, जैसे कि आपको इसका थीम पता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पे उतारा गया तो जमीन मुखातिब थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। अब इस बंद में जमीन जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कह रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें उन्होंने वो ये बता रहे हैं कि इंसान को अशरफुल मखलूकात के तौर पे अल्लाह ताला ने पैदा किया है और अशरफुल मखलूकात के तौर पे उनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, वो क्या क्या कर सकता है, उसकी पहुंच कहाँ तक है। बेसिकली ये जो था अल्लामा इकबाल ने अपनी इस नज़म में ये बताना चाहा है, थ्रू जमीन टू इंसान, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जमीन के जरिए इंसान को बताया गया है कि जमीन इंसान से कह रही है कि तू क्या क्या कर सकता है, तेरी हैसियत क्या है, तेरी पहुंच क्या है, तेरा मकाम क्या है, तेरा रुतबा क्या है। ठीक है, तो ये बताया जाए। इस बंद में कहते हैं शायर अल्लामा इकबाल, खुर्शीद होता है सूरज, खुर्शीदे जहां, ताब यानी कि दुनिया को रोशनी देने वाला जो सूरज है। देखिए एक सूरज है ना, पूरी दुनिया में
پوری دنیا میں کہیں بھی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو کونے کونے میں اس کی روشنی پہنچتی ہے. ایسا ہی ہے نا، جب سورج نکلتا ہے تو آپ بے شک اگر آپ کی باہر کھڑکی ہے، اگر وہاں سے روشنی آ رہی ہے سورج کی، تو آپ کو کمرے میں لائٹ کی ضرورت نہیں، وہاں کی روشنی کونے کونے میں اس سورج کی روشنی پہنچتی ہے. شاید جو آرٹیفیشل لائٹس ہیں، جو بلب ہے، وہ ایک حد تک آپ کو روشنی دے سکتے ہیں. اگر اس کمرے میں لائٹ چلائی ہوئی ہے آپ نے تو دوسرے کمرے میں اندھیرا ہوگا، لیکن ایک سورج جب نکلتا ہے تو وہ پوری دنیا کو روشن کرتا ہے. تو اس میں علامہ اقبال نے مثال دی ہوئی ہے انسان کو اس سورج کی مانند، خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں. ذو ہوتی ہے چنگاری. وہ کہتے ہیں کہ اے انسان، زمین حضرت آدم سے کہہ رہی ہے کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سورج جیسی چنگاری بھری ہوئی ہے. جس طرح سورج جب نکلتا ہے تو پوری دنیا کو منور کرتا ہے، اس طرح تمہارے اندر بھی یہ طاقت ہے کہ تم پوری دنیا کو روشن کر سکتے ہو، پوری دنیا کو نور دے سکتے ہو. ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو، اگر تم روشنی بننا چاہو تو. اگر تم اندھیروں میں گر جاؤ گے، اندھیروں میں گمراہ ہو جاؤ گے، پھر تو تمہارا اندھیرے تمہارا مقدر ہے. لیکن اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہو جو کہ تم ہو، تو تم پوری دنیا کو روشن کر سکتے ہو. آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں. آباد تازہ جہاں تیرے ہنر میں، یعنی اللہ نے انسان کو ایسی صلاحیتوں سے اور ہنر سے نوازا ہے کہ وہ جہاں چاہے نئی دنیا آباد کر سکتا ہے. دیکھیں، جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں زمین پر اتارے گئے تھے تو زمین کیا تھی؟ بنجر جگہ تھی. ایک زرخیز تو تھی، بنجر بھی تھی، زرخیز تھی، لیکن ایک ویران تھی. کوئی چیز وہاں پہ، کوئی آبادی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی چیز، کوئی لباس نہیں تھا، کوئی کھانے پینے کی چیزیں. لیکن اللہ نے انسان کے اندر ایسا ہنر بھر دیا، ایسا ہنر پیدا کیا کہ اس نے اپنے ہنر کی بدولت کیا کیا چیزیں دنیا میں ایجاد کی، کیا کیا چیزیں دنیا میں بنائی ہیں. وہ کہتے ہیں آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے، یعنی کہ ایک دنیا آباد ہے. ہر انسان کے اندر ایک دنیا آباد ہے. ہر انسان، آپ دیکھیں کوئی ویران جگہ ہے، انسان وہاں پہ پہ شہر آباد. جب بڑی تھی یہ دنیا، بڑی تھی، جب شہر بڑے تھے تو کیا تھا؟ کچھ لوگوں نے ایک جگہ پہ جا کے اپنا ڈیرا بنا لیا، کچھ لوگ وہاں پہ جا کے رہنا شروع ہو گئے، وہاں پہ ایک دنیا بس گئی. کچھ ایک قبیلہ تھا وہ کہیں پہ جا کے بس گیا، وہاں پہ ایک شہر بس گیا. تو ایسے شہر بستے گئے. ایک انسان چاہے تو ایک ویران جگہ کو آباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ ہنر ہے اس میں، یہ قابلیت ہے اس میں، صلاحیت ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، تیرے اندر دنیا آباد کرنے کی صلاحیت موجود ہے. جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں. جچتے نہیں یعنی کہ تمہیں سوٹ نہیں کرتے ہیں، تم ان کو خاطر میں نہیں لاتے ہو. فردوس ہوتا ہے جنت، فردوس ہوتی ہے جنت. بخشے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان میں یہ قابلیت، یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ جنت بھی جو ہے فری میں. آپ دیکھیں ہر انسان کی ایک عزت نفس ہوتی ہے نا، ایک عزت نفس ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی بھیک میں، جو صحیح مومن ہے، جو سچا مسلمان ہے، جس کو جو سمجھتا ہے، اپنی خودی کو سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی آپ سے بخشے ہوئے یعنی بھیک میں دیے ہوئے. اگر آج ہم اپنی محنت، جو محنت مزدوری کر کے کمانے والا انسان ہے، جو ہمت اور طاقت رکھتا ہے، جس میں خودی ہے، جس میں سیلف ریسپیکٹ ہے، جو کہ اصل میں انسان ہونے کی تعریف ہے، اشرف المخلوقات ہونے کی تعریف ہے، آپ اس کو کبھی بھی بھیک میں کوئی چیز دیں، وہ کبھی بھی نہیں لے گا. کیا آپ، اگر مجھے کوئی کہے کہ یہ لئی میں تمہیں بھیک سمجھ کے یہ تمہیں یہ دیتی ہوں، میں تو کبھی نہیں لوں گی. میں کہوں گی میں تو اپنے بل بوتے پہ کمانے والی، اپنے بل بوتے پہ چیز لینے والی انسان ہوں، مجھے اللہ نے یہ صلاحیت بخشی ہے. تو کہتے ہیں اے مرد مومن، اے انسان، تمہاری نظر میں، اس کی مثال انہوں نے کس طرح سے اس کو تشبیہ دی ہے کہ ایک جو سچا مومن ہوتا ہے، ایک سچا مسلمان جو ہوتا ہے، وہ تو کبھی جنت بھی فری میں نہیں لیتا. وہ عبادت کر کے، نیک کام کر کے، سچے سیدھے راستے پہ چل کے کہے گا کہ میں تو جنت کا حقدار ہوں، اے اللہ مجھے جنت ملے گی. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی جو ایک سچا ایک انسان جو ہے، اشرف المخلوقات جو ہے، جو صحیح معنوں میں جو نیک یا مرد مومن ہے، جو سچا مسلمان ہے، وہ تو جنت بھی فری میں نہ لے، بھیک میں نہ لے. وہ کہے گا کہ میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے جنت لوں گا، میں بھیک میں نہیں لوں گا. جنت تیری پنہا تیرے خون جگر میں ہے. پنہا ہوتا ہے چھپی ہوئی ہے. جنت چھپی ہوئی ہے، کس میں چھپی ہوئی ہے؟ خون جگر. خون جگر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ محنت کرنا. خون جگر دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت محنت کرنا. دیکھیں جنت ایسے نہیں ملتی ہے، آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملے گی. آپ دنیا میں تباہ کاریاں کرتے جائیں، گناہ پہ گناہ کرتے جائیں اور آپ سوچیں کہ آپ کو جنت مل جائے گی. نہیں، آپ کو اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کو جنت ملتی ہے. جنت کیا ہے؟ خوشی ہے.
آپ دیکھیں جب آپ انسان کو جب کہیں سکون نہیں مل رہا ہوتا، کہیں سکون، کہیں خوشی نہیں مل رہی ہوتی، وہ کس میں تلاش کرتا ہے خوشی؟ وہ اللہ کی عبادت میں اپنی خوشی اور اپنا سکون تلاش کرتا ہے، اور جو کہ اس کو وہاں پہ ملتا ہے. آپ بہت سی مثالیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ جہاں پہ وہ دنیاوی زندگی کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں. انہوں نے خون جگر کیوں کہا ہے؟ خون جگر اس لیے کہا ہے کہ یہ جو دنیا بنائی ہے اللہ نے، اس میں بڑی کشش ہے، اس میں بڑی کشش ہے، اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. دنیا کی جو خواہشات ہیں، دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، دنیا کی جو آسائشیں ہیں، محبت ہے، اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں گناہ کی طرف انسان جلدی مائل ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. آپ اچھے راستے کی طرف چلیں گے، آپ کو مشکلات پیش آئیں گی، آپ کو اپنا خون جگر دینا پڑے گا، یعنی محنت مسلسل کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی. لیکن اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ اس کا اچھا ہے، خوشی ہے، سکون ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری جنت چھپی ہوئی ہے تمہاری مسلسل محنت میں، تمہاری سخت محنت میں، تمہاری سخت کوشش میں. کہ خون جگر دے کے ہم نے جو ہے وہ جنت حاصل کی ہے، تب ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے ہمارے جو اعمال ہے اس کا پلڑا، اگر نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا تو ہمیں خود بخود جنت ملے گی. تو کہتے ہیں کہ تم کوشش کرو، محنت کرو، اپنا خون جگر دو، تب تمہیں ہمیں جو ہے وہ جنت ملے گی. اے پیکری گل، پیکر ہوتا ہے مجسمہ، یعنی گل ہوتا ہے مٹی. یہاں پہ گل نہیں آپ پڑھیں گے، گل کا مطلب ہوتا ہے پھول، گل کا مطلب ہوتا ہے مٹی. یہ دیکھیں اگر آپ اس کو اپنی بک پہ دیکھیں تو نیچے زیر لگی ہوئی ہے، گل. تو گل ہوتا ہے مٹی، پیکرے گل، اے مٹی سے بنے ہوئے انسان. انسان کیا ہے؟ مٹی کا، وہ کہتے ہیں مت بھول گھاس کا ایک پولا ہے. تو یعنی مٹی کا ایک، مٹی سے بنا ہوا انسان ہے. ہم لوگوں کو جو اتنی اکڑ ہے، جو ہم لوگوں میں اتنا غرور ہے، جو اتنا ہم لوگوں میں اتنا تکبر آ جاتا ہے، اگر ہم اپنی اوقات دیکھیں تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں ہم. جنات وغیرہ تو آگ سے بنے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں نور ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم کیا ہیں؟ مٹی سے بنے ہوئے ہیں. مٹی کی کیا قیمت ہے یہاں پہ؟ یہ بھی آپ اگلی پوئٹری میں جب میں آپ کو اگلی نظمیں کرواؤں گی تب آپ کو میں بتاؤں گی کہ ایک مٹی سے بنے ہوئے انسان کی کیا قیمت، کیا وقت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں پیکرے گل، اے مٹی سے بنے ہوئے انسان، کوشش پہم کی جزا دے، مسلسل کوشش کی جزا دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے 4 دن نماز پڑھی ہے، ہم نے 4 دن اچھے کام کیے ہیں، ہم 4 دن گناہوں سے دور رہے ہیں، 4 دن ہم نے اپنے نفس کو مارا ہے، بس اب ہم تھک گئے ہیں، اب ہم واپس دنیا کی طرف چلیں گے. اس کا اجر تو آپ کو ملے گا، لیکن کوشش پہم، مسلسل کوشش کرتے رہو. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے، نیکی تو ایک دور کی بات ہے. ویسے بھی اگر آپ اس کو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ اقبال کی پوئٹری کے بہت سارے میننگز نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ اس کو اس طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں، اس کو اس طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں. اس کے میننگ جو ہوتے ہیں در پردہ ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں. تو آپ کا یہ بھی، آپ اس میں گناہوں والا بھی سائڈ پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. آپ اس کو یہ بھی لے کے جا سکتے ہیں کہ پیکرے گل کوشش پہم، یعنی انسان اگر مسلسل کسی کام کی کوشش کرتا رہے تو پھر اس کی جزا اس کو ملتی ہے. اگر آپ کوشش کرتے رہے ہیں، ہمت نہیں ہارتے ہیں. دیکھیں اگر ایک پتھر پہ بھی پانی کا قطرہ مسلسل پڑتا رہے تو وہاں پہ سوراخ ہو جاتا ہے. پتھر کو پانی جو ہے وہ چیر دیتا ہے. مسلسل اگر آپ ایک کام کرتے رہیں گے، اپنی مسلسل کوشش کرتے رہیں گے، پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی جزا دیتا ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ مستقل مزاجی، ٹھیک ہے، مستقل مزاجی. آپ نے ایک کام شروع کیا ہے، آپ اس میں اپنی کوششیں پہم، مسلسل کوشش جاری رکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتا ہے. تو اب کوششیں پہم کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ آج دنیا دیکھیں، اگر انسان ہمت ہار دیتا، ایک دفعہ کوشش کرتا، دوسری دفعہ کوشش، سائنس کے آپ دیکھیں کتنے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، 100 ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جا کے ایک اس کا جو ہے وہ کامیاب تجربہ ہوتا ہے. کوئی بھی آپ چیز دیکھ لیں، کسی کی آپ کوکنگ کا ایکسپیریمنٹ اگر میں آپ دیکھیں، پہلی دفعہ ہم نے ایک چیز بنائی ہے، ہمارے سے نہیں ٹھیک بنی ہے، ہم دوسری دفعہ کوشش کرتے ہیں، تیسری دفعہ کوشش کرتے ہیں، چوتھی دفعہ ہم ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھیں اس کے میننگ کہاں کہاں جا کے نکلتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی زندگی کی جو مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں اس میں بھی ہم اس کی اگزامپل جو ہے دیتے ہیں. کوشش اے پیکرے گل، مٹی سے بنے ہوئے انسان، تیری میں اتنی صلاحیت ہے کہ تو اگر بار بار ایک چیز کو پور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تجھے کیسے کامیاب کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اگلا ہم پڑھتے ہیں، نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیرے صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کا خون ریز و کم آزار ازل سے، ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ.
اب یہ آخری بند ہے اس کا، روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے. اس میں شاعر علامہ اقبال وہ کہتے ہیں نالندہ تیرے اود، یعنی کہ نالندہ کیا ہوتا ہے؟ صلاحیتوں سے بھرپور. جس طرح صلاحیتوں سے بھرپور ایک تار ہے، مطلب ایک ساز ہے، ٹھیک ہے، ایک ساز ہے، جیسے اس میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کو بجانے والا کا فن چاہیے ہوتا ہے. تار نے، ساز نے تو بجنا ہے، ساز نے بجنا ہے، لیکن اس کو بجانے والے میں ماہر ہونا اس کا ضروری ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر صلاحیتیں جو ہیں وہ شروع سے ہیں، تم صلاحیتوں سے بھرے ہو، اے انسان تم صلاحیتوں سے بھرے ہوئے ہو، ٹھیک ہے. تم صلاحیتیں تمہارے میں اللہ تعالیٰ نے، ازل کا مطلب ہوتا ہے شروع سے، جب سے یہ دنیا بنی. جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں نے منڈے کو بھی کی تھی کہ کس طریقے سے، کیسے جب ان میں دماغ کا، میں نے آپ کو تھوڑا بتایا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ میں ساری چیزیں ڈال کے انسان کے بھیجی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شروع سے جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر صلاحیتیں ڈال دی ہوئی ہیں، تمہارے اندر ساری قابلیتیں ہیں، ساری صلاحیتیں ہیں، ساری کوششیں تمہارے اندر ہیں. تجسس کا کیڑا تمہارے اندر شروع سے ڈال دیا گیا ہے جب سے تمہیں تخلیق کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تم صلاحیتوں سے بھرے ہوئے ہو، تو جن سے محبت کا خریدار، اور تم نے تو محبت کی بنیاد پہ پیدا کیا گیا ہے. دیکھیں جب انسان پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، وہ محبت کی طرف جاتا ہے. بہت چھوٹے بچے کو تو اپنے ماں باپ کا بھی اتنا نہیں پتا ہوتا. جیسے اگر آپ، میں اس کی مثال دیتی ہوں کہ بہت ہی چھوٹا بچہ 3 منتھس کا بچہ ہے، 4 منتھس کا بچہ ہے، اس سے جو پیار کرے گا، جو اس سے لاڈ کرے گا، جو اس کو کھلائے گا، جو اس کو وقت دے گا، وہ اسی کا ہی ہو جائے گا. بچے، مطلب انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تو جن سے محبت کا، یعنی کہ تو محبت کی بنیاد پہ پیدا کیا ہے. یہ تو ہمارے ارد گرد کے حالات ہیں نا، ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، حالات ہیں، واقعات ہیں، یہ ہمیں نفرتیں کرنا سکھاتے ہیں، یہ ہمیں دشمنیاں نبھانا سکھاتے ہیں، یہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، حسد کا جذبہ پیدا کرتے ہیں. لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ محبت کی بنیاد پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر محبت کا جذبہ ہوتا ہے، وہ محبت کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. جو اس کو ایک دفعہ غصے سے دیکھے گا، بچوں میں یہ سینس بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جو اگر وہ بچے یہ چیز سمجھ لیتے ہیں کہ کون بچے کو پیار کر رہا ہے، کون بچے کو ڈانٹ رہا ہے، کون بچے کو ساتھ غصے سے بول رہا ہے، وہ جیسے ہی بچے جو دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ پیار سے بلا رہا ہے، بچہ اسی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، تو پیر صنم خانہ ہے کیا؟ یہ دنیا ہے. تم اس دنیا کے رازوں سے شروع سے واقف ہو. جیسے تم اب تمہاری اندر صلاحیتیں یہ ڈال دی گئی ہیں، اسی طرح تم اس دنیا کے رازوں سے واقف ہو، اس دنیا کے رازوں کو جانتے ہو. صرف کس چیز کی ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو کھوجنے کی. جیسے ایک بچہ ہے بہت انٹیلیجنٹ ہے، جیسے کہ میں ایز اے ٹیچر کسی بچے کو میں دیکھ لیتی ہوں کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ بچہ ہے، صرف ضرورت کس چیز کی ہے؟ اس کی جو قابلیت ہے وہ باہر نکالنے کی ضرورت ہے. کچھ بچے دبے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بچے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی قابلیتوں کو ان کو باہر نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تو شروع سے اس دنیا کے رازوں سے واقف ہے، شروع سے تیرے اندر صلاحیتیں ہیں، تو شروع سے محبت جو ہے وہ بانٹنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے. اپنے آپ کو ان کانٹوں میں مت گھسیٹو، تم محبت کی بنیاد پہ پیدا کیے گئے ہو. تم شروع سے تمہارے دلوں میں اس دنیا کے بھید ڈالے گئے ہیں. محنت کا شخون ریزو کا مزار ازل سے. وہ کہتے ہیں کہ شروع سے تمہارے اندر محنت کا جذبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈال کے بھیجا ہے. یعنی زمین حضرت آدم سے مخاطب ہو کے کہہ دیا ہے کہ اے آدم، تیرے اندر اللہ نے محنت کا جذبہ ڈال کے بھیجا ہے. تو محنت کرے گا تو خون ریز کا مزار، یعنی کہ تو تکلیفیں برداشت بھی کرے گا، تو دکھ بھی برداشت کرے گا، تو سب کچھ برداشت کرے گا. اور کیونکہ یہ جذبہ تمہارے اندر اللہ نے، آج دیکھیں انسان میں کتنی برداشت ہے، تکلیفیں برداشت کرنے کی، دکھ برداشت کرنے کی کتنی صلاحیت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ زندگی گزارنے کی بھی صلاحیت ہے. اتنی غم اور تکلیفوں کے باوجود اب دیکھیں لوگ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں شروع سے ڈال کے بھیجا ہے. راکب تقدیر جہاں تیری رضا دے. بس صرف ضرورت کس چیز کی ہے؟ میں نے آپ کو اس کا پہلے بھی کہا تھا کہ اپنی خود ہی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھ یہ دنیا بنانے والا کس طرح تجھے تیری منزل تک پہنچاتا ہے. صرف اپنے آپ کو مضبوط کر، اپنے نفس کو مضبوط کر، اپنے آپ کو اپنی خود ہی کو مضبوط کر. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے اشرف المخلوقات بنایا. انسان میں خواہشات نفس ڈال کے. فرشتوں میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں ہے، فرشتوں میں، جنات میں یہ چیز نہیں ہے. تو وہ تو صرف اللہ کی عبادت ہی کریں گے،
ان کا تو کام ہی یہی ہے. لیکن انسان کو اشرف المخلوقات کس طرح بنایا ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر اس کا نفس ڈالا ہے, یعنی کہ باقی چیزیں بھی اس میں دنیا کو نظر آ رہی ہیں, اس کے ساتھ اگر خدا کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں, اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں, اس دنیاوی آسائشوں اور دنیاوی آرام اور دنیاوی جو کشش ہے, دنیا کی جو کشش, اللہ تعالیٰ نے انسان میں دنیا کی کشش بھی ڈالی ہے. اس کے اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ صرف میری عبادت کرو, دنیا کو چھوڑ دو. اگر یہی ہوتا تو وہ تو فرشتے ورنہ عبادت کے لیے کیا کم نہ تھے کرے ہوئے, فرشتے کم تو نہیں تھے عبادت کے لیے. اگر اللہ کو صرف عبادت کرنی ہوتی, عبادت چاہیے ہوتی, تو اس کے لیے تو فرشتے بہت تھے. اللہ نے انسان کے اندر, کہتے ہیں اللہ کہتا ہے حقوق العباد پہلے, حقوق اللہ بعد میں. حقوق العباد, لوگوں کا درد, لوگوں کی جو تکالیف کو محسوس کرنا ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اپنے آپ کو مار کے دوسروں کا درد محسوس کرنا, جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے. کیا اگر وہ چاہتے تو پوری دنیا پہ حکمرانی نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ کے ایک حکم کی دیر تھی, لیکن انہوں نے یہی دکھایا کہ اپنے آپ کو, اپنے نفس کو مار کے, اپنی جو دنیاوی آسائشیں ہیں ان کو فراموش کر کے آپ کیسے دوسروں کے لیے زندگی گزارتے ہیں, تبھی آپ ایک مقام پر پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو, اپنی خودی کو مارو, جو کہ اللہ نے ہمارے اندر پیدا کیا ہے. خواہشات اللہ نے ہمارے اندر پیدا کی ہیں, لیکن اس کو مار کے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا, نہ عبادت کر کے نہیں, حقوق اللہ پورے کر کے نہیں, حقوق العباد بھی پورے کر کے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی آج کی تشریح تھی آپ کی, روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے, یہ آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, آج انشاءاللہ آپ کو اس کی ورک شیٹ ملے گی. ٹھیک ہے, آپ نے ورک شیٹ کے میں اوپر پوری جو نظم ہے وہ میں نے لکھ کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ ملے گی, اور اس کے نیچے تشریح ہے. تشریح آپ لوگوں نے, ضروری نہیں ہے کہ ظاہر ہے ٹائپ کرنا اردو میں مشکل کام ہے, وہ مشکل ایسے ہو جائے گی 500 سے 600 الفاظ کی. آپ مجھے کاپی پہ لکھ کے, اس کی پکچر لے کے, وہ مجھے آپ جو ہے گوگل کلاس روم میں وہ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں. پھر میں اس کے اکارڈنگ آپ کی وہ چیک کر کے جتنے آپ کے مارکس بنیں گے, جو بھی آپ کا ہوگا سلسلہ پھر میں آپ کو بتا دوں گی. تو یہ آپ نے مجھے جو ہے وہ ضرور لکھ کے بھیجنی ہے انشاءاللہ. تو کل ہم اسی کا ہی علامہ اقبال کا تھوڑا سا تعارف کریں گے, تاکہ آپ لوگوں کی یہ علامہ اقبال کا تعارف ہو, یہ نظم جو ہے یہ کمپلیٹ ہو. ٹھیک ہے, اگر ابھی کچھ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ مجھ سے کوشچن کر لیں, کوشچن آنسر سیشن میں میں ادھر ہی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.